बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जुलेखा की ये फैश और बेहियाई दूसरी औरतों में फैल गई और उन्होंने गालियां बकना शुरू कर दिया। जुलेखा का मजाक उड़ाने के लिए इसके गुलाम की तरफ राग़िब हो गए। जुलेखा ने इस औरत को यह समझाने के लिए छलांग लगा दी कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्यों मुतासर हुई। इसने औरतों का एक इज्तिमा बुलाया, इन्हें काटने के लिए सेब और छुरियां दी। जुलेखा ने फिर इसे पुकारा और जब ख़वातीन ने इसकी तरफ देखा तो वो इसके हसन और इस कदर मसूर हुई कि उन्होंने सेब की बजाय अपनी उंगलियां काट ली। उन्हें अपनी हैरत का आज़ार करते हुए कहा, अच्छा खुदा, ये इंसान नहीं हो सकता, ये एक अजीम फरिश्ता है। अल कुरान में लिखा है। जुलेखा ने फिर औरतों से मुखातब होकर कहा, ये वही है जिसकी मोहब्बत की वजह से तुमने मुझ पर तनकीद की। मैंने इसे बहकाने की कोशिश की लेकिन इसने सख्त से इनकार कर दिया। इसके बाद वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जो हुई और अपनी मायूसी और शर्मिंदगी से इससे तंबीह की कि वो अगर इसने वो काम ना किया जिसका मैं इसे हुक्म देती हूँ तो यकीनन इस कैद कर दिया जाएगा और पूरी तरह रसवा किया जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पूरी दयानतदारी और पाकीज़गी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला पर अपने पुख्ता यकीन के साथ खड़े हुए और इन्हें जवाब दिया, ऐ अल्लाह, मैं जेल में रहने की बजाय वो करूंगा जिसका वो मुझे दावत देते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे न फेर दिया तो मैं इनके सामने झुक जाऊंगा और जहालत में पड़ जाऊंगा। कुछ अर्सा बाद अपनी बीवी जुलेखा का मुसलसल दबाव की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही के इल्म होने के बजाय अजीज को इन्हें कैद करना पड़ा। इसने सोचते हुए ऐसा किया कि अगर वो जेल में रहेगा तो लोग इस बेइज्जती को भूल जाएं और वो अपनी इज्जत दोबारा हासिल कर लेगी। जेल में इसके साथी दो आदमी थे जो इसकी दयानत और वफादारी से जुबी वाकिफ थे। इनमें से एक बादशाह को शराब पेश करता था और दूसरा बादशाह का बावर्ची था। इन दोनों ने ख्वाब देखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इनके ख्वाब की तामीर पूछी। पहले ने देखा वो बादशाह की शराब बनाने के लिए अंगूर को कुचल रहा है और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी तबीर करते हुए कहा कि तुम जल्द आजाद हो जाओगे। दूसरे ने देखा कि इसने रोटी की टोकरी अपने सर पर उठा रखी थी और इसमें से परिंदे थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी तशरीह करते हुए कहा कि तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे तुम्हारे सर को खाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साथियों को बताया कि ख्वाबों की तमीर का अख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है और वो खुद ऐसा नहीं कर सकता। इसने दो आदमियों को यह भी बताया कि झूठे महमूदों का कोई मादा नहीं है और सिर्फ अल्लाह ही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसके बारे में मालूम था कि वो जिंदा रहेगा और इसे कहा कि अजीज से इसका तज़किरा करें। ताहम कैदी भूल गया और इस तरह इसकी कैद में कई साल अज़ाबा हो गया। तो दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की तमीर की आला सरीर से नवाजा था और चूंकि आपको नबूवत के लिए चुना गया था इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी इज्जत और आबरू का ख्याल रखा। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक गैर अरादी और अजीब और गरीब ख्वाब देखा और यह ख्वाब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से राही का था। बादशाह ने अपने सरदारों को जमा किया और कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पुतलियों ने खाया है और 7 सब्ज बालियां और 7 दिगर खुश। ऐ सरदारों, मुझे मेरे ख्वाब की तबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों की तबीर बता सकते हो। सरदार इसके ख्वाब की तबीर ना दे सके और ऐसे गैर मामूली ख्वाब के बारे में उलझन में पड़ गए। साबिक कैदी जिसे पहले रहा किया गया था बादशाह के ख्वाब के बारे में मालूम हुआ और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाबों की शानदार तबीरें याद की और इसने बादशाह को बताया कि मैं तुम्हें इसकी तबीर बताता हूं, लिहाजा मुझे यूसुफ के पास भेज दो। साबिक कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का ख्वाब बयान किया और इसकी ताबीर पूछी और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अता करदा होशियारी और हिकमत से नवाजे हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई। तो आप लगातार 7 साल तक पौधे लगाएंगे और जो कुछ तुम काटते हो इसकी बातों में छोड़ देते हो सिवाय इसके कि जिसने तुम खाओगे। फिर इसके बाद 7 मुश्किल साल आएंगे जो तुमने इनके लिए जो कुछ बचाया था इसे खा जाएंगे सिवाय इस थोड़े से जिनसे तुम जखीरा करोगे। फिर इसके बाद 1 साल आएगा
جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور وہ اس میں زیتون اور انگور دبائیں گے۔ بادشاہ اس کی ذہانت سے متاثر ہوا، اسے کیسے رہا کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اس کا پختہ یقین اور صبر نے بدلا دیا، لیکن اس نے اس وقت تک جیل چھوڑنے سے انکار کیا جب تک اس معاملے میں ان کی بے گناہی ثابت نہ ہو جاتی۔ اس کے بعد بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا اور ان سے معاملہ کے بارے میں پوچھا۔ عورتوں نے اعتراف کیا کہ اللہ نہ کرے ہم اس کے بارے میں کوئی بے حیائی نہیں جانتے، اور زلیخا نے گواہی دے دی کہ اب حقیقت سامنے آ گئی ہے، میں ہی نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور وہ یقیناً سچا ہے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت و وقار کے ساتھ قید سے رہائی ملی۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی ذہانت اور پاکیزگی سے اس قدر مرعوب ہوا کہ اس نے انہیں اپنی خدمت اعلی عہدہ عطا کیا، اور یہ بھی بتایا کہ بادشاہ نے اس سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین سے کیسے ملے؟ تو دوستوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے زمین کے ذخیروں کے انچارج بنا دیں، کیونکہ میں واقعی قابل بھروسہ اور ماہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بادشاہ نے انہیں مصر کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا۔ اس نے عزیز کے طور پر اپنے فرائض بہت اچھے طریقے سے نبھائے۔ آنے والے 7 سالوں کے قحط کے لیے فصلوں کی کٹائی اور ذخیرہ اندوزی کی تاکہ اس کو بھوکا نہ رہنا پڑے۔ کنعان میں یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ بھی قحط سے متاثر ہوا۔ خوراک اور سامان کے لیے مصر کے عزیز تاجار کے بارے میں جان کر یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے علاوہ اپنے بڑے بیٹوں کو ان کی بقا کے لیے بھیجا تاکہ وہ سامان لے کر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہنچتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اور وہ اتنی طاقت اور ملکیت والے شخص کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں دے پایا، تو اس سے کہا کہ اگلی بار جب آئیں تو وہ انہیں مزید رزق کھانا دیں گے، اور کہا لیکن اگر تم اسے اگلی بار میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی دانہ نہیں رہے گا، اور نہ تم پھر کبھی میرے قریب آؤ گے۔ اور بھائیوں نے پھر ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا کہ رکھو پیسے یا سامان ان کے تھیلوں میں واپس، جو وہ کھاتے کی تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے، تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ بھائیوں نے تجربہ والد یعقوب علیہ السلام کو سنایا، اگلی بار بنیامین کو اس کے ساتھ بھیجنے کی اجازت چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے کا ارادہ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ ابھی تک اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کے نقصان سے باز نہیں آئے تھے۔ وہ پریشان تھا کیونکہ بنیامین کو مارنے کے لیے یہ ان کا پھر سے شیطانی منصوبہ نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا، ان کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا، ان کی تکلیف بڑھ گئی اور یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کو اس کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ تاہم انہوں نے ان سے قسم کھائی کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے اور اسے اپنے پاس واپس لائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے لیے جو بھی منصوبہ بنایا، اس پر اعتماد کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے دیا۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 2 چھوٹے بیٹوں سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن بڑے بیٹوں سے بھی محبت کرتے تھے، اس فکر میں کہ ان کے مضبوط اور خوبصورت بیٹوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ نے ان سے ایک کو مختلف دروازے پر داخل ہونے کی تلقین کی اور اعتراف کیا، میں اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور مومنوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ القرآن۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائی بنیامین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اپنی شراکت بنیامین کے سامنے خفیہ طور پر بتائی اور فرمایا، پس یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پریشان نہ ہوں۔ القرآن میں اس کا ذکر ہے۔ فلسطین واپسی پر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں ایک شاہی پیالہ رکھا۔ اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے وہ چاہتے تھے کہ بنیامین مصر میں ان کے ساتھ رہے۔ بادشاہ کی پیالی کی تلاش شروع ہوئی اور بھائیوں کو روک دیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم چور ہیں۔ گمشدہ پیالہ بنیامین کے تھیلے میں پایا گیا اور یوسف علیہ السلام کے منصوبے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنیامین کو سزا کے طور پر مصر میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیارے بھائی سے ملایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوئی؟
تو دوستوں بوڑھے اور کمزور یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے کا سارا قصہ سن کر دل شکستہ ہوا اور اس قدر رونے کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی، اور آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ سبحانہ پر یقین رکھنے والے کو جواب دیا، میری پریشانی اور غم صرف اللہ کے لیے ہے اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نے نہیں جانتے۔ القرآن۔ اسے یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درد کو کم کر دے گا، اور اس نے اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کے لیے واپس مصر بھیج دیا، کیونکہ اپنے بیٹوں کو کھونے کا درد یعقوب علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید نہیں آئی۔ بھائیوں نے مصر کی طرف واپسی کی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ انہیں بنیامین دیا جائے، اور یہ والد یعقوب علیہ السلام کی کمزوری اور بنائی اسے مرحوم ہونے کے بارے میں بتایا، تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا۔ وہ اس پر یقین نہیں کر سکتے تھے، صدمے میں تھے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر آگاہ کیا کہ جو شخص ہوش سنبھالتا صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سبحانہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس سے آخر کا اجر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی قمیض دی اور ان سے کہا کہ اسے والد یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پورے خاندان کے ساتھ واپس آنے کا ذکر کیا۔ جیسے ہی انہوں نے قمیض کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے چہرے کو چھوا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی، اور آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ ان کے بیٹوں نے اپنے گناہوں کا احساس ہوا اور انہیں معافی مانگی۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، اور سب مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں تخت پر بٹھایا اور کہا، اے میرے پیارے باپ، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، وہ واقعی مجھ پر مہربان تھا جب اس نے مجھے قید سے آزاد کیا اور تم سب کو صحرا سے لایا، جب شیطان نے میرے اور میرے بہن بھائیوں کو درمیان دشمنی کی آگ بھڑکا دی۔ بے شک میرا رب جو چاہے پورا کرنے میں باریک ہے، بے شک بھی سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ القرآن۔ اس ملاقات کے لیے اس کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، اور اس طرح ان کا خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقیقت میں بدل دیا۔ موت اور تفتین کی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی رسالت میں اپنی ذمہ داریاں پوری مہارت سے ادا کی۔ وہ تقریباً 120 سال زندہ رہے اور مصر میں قدرتی موت فوت ہوئی۔ آپ کی تدفین کے بارے میں بہت بحث اور اختلاف کے ساتھ، جیسے کہ ہر شخص آپ کو اپنی سرزمین میں دفن کرنا چاہتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے راستے پر دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اللہ حافظ۔